बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अगस्त है, दिन है जुम्मे का। 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ ने जलसा किया, बहुत कामयाब जलसा था और उसमें बहुत बड़ा ऐलान आ गया कि 27 सितंबर को अब लॉन्ग मार्च होगा और मंजिल होगी इस्लामाबाद। अब सारी सियासत इसके इर्द गिर्द घूमनी है। लेकिन हुआ ये कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे इस ऐलान को कि कुछ तस्वीर सामने आ गई एक मुलाकात की। होता क्या है कि तहरीक इंसाफ जो ही मज़ाहमत की तरफ जाती है और तैयारी पकड़ती है, और उस तैयारी के हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास है, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। अब होता यह है कि साथ ही हुकूमत दबाव में आती है और फिर इस्लामाबाद में खौफ के साए मंडला रहे होते हैं कि एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट ने अल्टीमेटम दे दिया हुआ है और सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, अब ऊपर से तहरीक इंसाफ भी आ रही है। इस दफ़ा अगर इस्टेब्लिशमेंट साथ हुई तो फिर वही कुछ होगा जो पहले हुआ है, लेकिन साथ ना हुई तो फिर तो मामला बिल्कुल फ़र्क हो जाएगा। अच्छा, अब हुआ ये है कि स्पीकर एजाज सादिक साहब ने मीटिंग की है। तस्वीर सामने आई है कि तहरीक इंसाफ के चीफ विप आमिर डोगर साहब मौजूद हैं और तारिक फजल चौधरी साहब हैं नून लीग से। जितने भी प्रोग्राम्स में तारिक फजल चौधरी साहब अब इस जलसे के बाद आए हैं, इस अल्टीमेटम के बाद आए हैं, मौजूदा हालात में जो हो गया है, वहाँ पर घबराए लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं और वो कहते हैं जी बिल्कुल बैठ कर बातचीत होनी चाहिए, बातचीत ही हल है, बैठना चाहिए, मुज़ाकरात ही हल हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं आएँ बैठें। अब बड़ा सिग्निफिकेंट है कि जी आमिर डोगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, चीफ विप हैं, यानी जो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी जमात को पार्लियामेंट में। अब अंदाज़ा लगाइए कि जिनको जमात ही नहीं माना गया, तहरीक इंसाफ को बतौर जमात तस्लीम ही नहीं किया गया पार्लियामेंट के अंदर, ना हुकूमत तस्लीम करती है, ना इलेक्शन कमीशन तस्लीम करता है, ना ये कोलैप्स्ड निज़ाम जो तबाह हो बर्बाद हो गया और मुल्क का भी बेड़ा गर्क किया हुआ है जिस निज़ाम ने, तो अब वो तो सबसे बड़ी जमात को तस्लीम ही नहीं करते। लेकिन उसी जमात के चीफ विप को बुलाया जा रहा है कि जी आप चीफ विप हैं। भाई जब जमात एग्जिस्ट नहीं करती इसका चीफ विप का। बहरहाल आमिर डोगर साहब को बुलाया गया, बातचीत हुई है, तारिक फजल चौधरी भी साथ बैठे हैं। अब कहा जा रहा है कि जी होना ये चाहिए कि अपोजिशन लीडर भी आएँ, यानी महमूद खान चकज़ई भी आएँ, कमेटियों में वापस आए तहरीक इंसाफ, कमेटी फिर से खेलें। निज़ाम तो तबाह हो चुका है, उसमें कमेटियों में आएँ जो मर्ज़ी करते रहें, निज़ाम तो अब तबाह है, कोलैप्स कर चुका है, बर्बाद हो चुका है, ज़मीन बोस हो चुका है। अब तो पीपल्स पार्टी जाने की तैयारियों में है। इस तरह की बात पिछले 4.5 साल में पीपल्स पार्टी की तरफ से नज़र नहीं आई। यकीनन पीपल्स पार्टी यूटर्न लेगी, लेकिन अब उस तरह का यूटर्न ही होगा। उसमें लड़ाई क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ लड़ाई हुई है, क्या मसाइल हुए हैं जिसकी वजह से अब वो यूटर्न उस तरह का यूटर्न नहीं होगा। अब उतनी मोहब्बत नज़र नहीं आएगी। क्यों कहा जा रहा है कि जी मोहब्बत की शादी थी और टूटने पर बड़ा दुख है, ये पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं जी बड़ा दुख है, लेकिन अब ये मोहब्बत की शादी ख़त्म हो चुकी है, अलहदगी हो गई भी है। अब आप देखिए, एक तरफ इजलास बुलाया गया था आज, बल्कि इजलास होना था कौमी असम्बली का, लेकिन नहीं हो सका। हुकूमत को और मुसीबत पड़ी हुई है, उन्होंने इजलास ही आगे कर दिया है कि जी यहाँ तो मसाइल और हो जाएंगे। एक तरफ पीपल्स पार्टी कुछ नाराज़ है, दूसरी तरफ कोलैप्स निज़ाम हो गया है, इसी बारे में तकरीरें होंगी, इसी बारे में सवाल होंगे, किस किस को संभालेंगे, क्या करेंगे, और ज़्यादा इंप्रेशन जाएगा। जितना मर्ज़ी आप कहते रहें जाकर कि जी नहीं सिस्टम तो चल रहा है, खामियां होती हैं, लेकिन इसी सिस्टम के तहत होगा। अब तो मोहसिन नकवी ने भी कह दिया है कि प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे करेंगे, यही होगा। यानी फिर तो वही बात हुई कि कोलैप्स सिस्टम है और जो पिछले 4.5 साल से हैं वही रहेंगे और सिस्टम कोलैप्स किया हुआ हमने आगे चलाना है। ऐसे कैसे मुमकिन है, कैसे ये होगा? अब बताया जा रहा है कि जी 18 सूबे बनने लगे हैं, 18 सूबे, 15 से 18 सूबे बनने हैं। और जो पोर्ट्स हैं, यानी कराची है, गवादर है, ये पोर्ट्स डायरेक्ट विफाक अपने अंडर ले लेगा। इस्लामाबाद, अब उनकी कारकर्दगी शायद बहुत अच्छी है, इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि जी पोर्ट्स डायरेक्ट आ जाएँ विफाक के अंडर। यानी इस वक्त शहबाज शरीफ साहब नहीं अगर वज़ीर-ए-आज़म रहना है तो उन्हीं के अंडर ये पोर्ट्स आ जाएँ। ये ज़रूर है, एक खौफ है कि जी पीपल्स पार्टी ने बर्बाद करके रख दिया, जिसमें कोई शक नहीं है। कराची सबसे बड़ी पोर्ट और सबसे बड़ा शहर, इकोनॉमिक हाउस पावर, और वहाँ हाल ये हो गया है कि सबसे बदतरीन शहर माना जाता है। तो अच्छा जी नून लीग के पास हम दे देंगे, या नून लीग जिनके पास है उनके पास दे देंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो फिर गवादर किसके पास है? वहाँ बहुत अच्छे हालात हैं, वो तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है। हाँ, मसला ये है कि वहाँ नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर खेल रहे हैं गवादर में, बलूचिस्तान में। तो वहाँ देख लीजिए क्या हालात हैं। तो करके देख लें, जब तक अवाम साथ नहीं होंगे, जिस निज़ाम पर अवाम का एतमाद नहीं होगा, वहाँ आप ज़ोर ज़बरदस्ती तो कर सकते हैं, जबर कर सकते हैं, डंडा चला सकते हैं, सब हो सकता है और हो रहा है 4.5 साल से, लेकिन मामलात नहीं चल रहे। अब कोई तो पैमाना रखना है,
کوئی پیمانہ تو رکھنا ہے کہ آپ نے کامیابی کا یا کارکردگی کا یا آگے جانے کا کیا پیمانہ ہے کہ جس پر ہم کہیں کہ جی یہ کارکردگی ہے یا نظام چل رہا ہے, کوئی کلیپس نہیں ہوا, سسٹم ٹھیک ہے, چل رہا ہے, کوئی پیمانہ تو ہو. اب گندم کا بحران آ گیا, یعنی تجربہ کار ترین لوگ, اور 4 مہینے میں ہی گندم کی کٹائی کے 4 مہینے میں گندم کا بحران آ گیا. آپ یہ دیکھ لیجئے, پورے خطے میں کہیں نہیں نظر آ رہا, کہیں 2 مہینے پہلے کہیں قیمتیں بڑھی اور شاید 2-3 روپے بڑھی, یعنی بھارت میں. اس طرح سری لنکا میں بھی کئی ہفتے ہو گئے ہیں, چند روپے ان کے لحاظ سے بڑے ہوں گے ان کی کرنسی میں. اسی طرح افغانستان ہے, اسی طرح بنگلہ دیش ہے, دیگر ممالک جتنے بھی ہیں خطے میں. واحد پاکستان ہے جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو کوڑے مارے جا رہے ہیں پیٹرول کی قیمتوں کے چکر میں, اور جب قیمت تھوڑی سی کم ہوتی ہے تو ساتھ ہی ٹیکس بڑھا دیا جاتا ہے, اس میں سے ٹیکس کلیکٹ کرتے رہو. یہ اس طرح سے خون نچوڑ کے چل رہا ہے. تو آپ کہاں آگے جائیں گے؟ کوئی تو پیمانہ ہو. آپ نے اگر معیشت کو پیمانہ رکھنا ہے تو پاکستان کی تاریخ کی بدترین اس وقت حالت ہے. اگر روزگار کو موازنہ کرنا ہے یا وہ پیمانہ رکھنا ہے تو بے روزگاری عروج پر ہے. غربت کا دیکھنا ہے تو وہ بھی عروج پر ہے. ایکسپورٹس دیکھنی ہے وہ بھی نیچے ہیں. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو دیکھنا ہے وہ بھی تاریخ میں سب سے کم ہے. اگر آپ نے کرپشن کو دیکھنا ہے وہ ٹاپ پر جا رہی ہے. اور اگر آپ نے پاکستان کا باہر دیکھنا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی یہاں تو قدغنیں بڑی ہیں, انسانی حقوق کی پامالی بہت ہے. عدل و انصاف دیکھنا ہے تو 26ویں 27ویں ترمیم آپ کے پاس دکھانے کے لیے, یعنی مسرت ہلالی صاحب ریٹائر ہو رہی ہیں اور ریفرنس ان کے لیے دیا جا رہا ہے کہ جی سارے ججز آئیں, ان کی کارنامے بتائے جا رہے تھے, وہ یہ ہیں کہ انہوں نے سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونے کا فیصلہ دیا کہ فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے, اور انہوں نے کہا جی 45 دن میں اپیل کا حق دیں, وہ آج تک نہیں ہوا, پتہ نہیں کتنے سینکڑوں دن گزر گئے ہیں. یہ ہے بلے کا نشان چھینا, یہ ان کے کریڈٹ پر ہے. یہ فیصلہ جو سیاہ ترین فیصلہ کہا جاتا ہے, جس پر تو غیر ملک بھی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا, یہ تو اس ملک کے نظام کا حال ہوا ہے. تو آپ دیکھیے کہ پھر اگر اس کو وہی لوگوں نے چلانا ہے کہ جی پورٹس کراچی اور گوادر اسلام آباد ڈائریکٹ چلائیں گے, تو دیکھ لیں اسلام آباد جیسے بہت اچھا چل رہا ہے. ہاں کیا بات ہے جی, یہ اسلام آباد والوں سے پوچھ لیں کتنا اچھا چل رہا ہے. تو بہرحال اب خیال آ رہا ہے کہ جی اسمبلی کا اجلاس آ کے لے جاؤ, کیا کریں, دوبارہ مذاکرات کی طرف لے آئیں, اچھا جی کچھ کر دیتے ہیں. اس دوران میں دوسری طرف سے ظاہر ہے دھمکیاں بھی آ رہی ہیں, اور وہ ایک صحافی ہیں انہوں نے تو یہ بات کہہ دی ہے صاف, جو خبریں رکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, کہ دیکھیں اگر تو اسی طرح سے آنا ہے جس طرح سے پہلے آئے تھے, اللہ کرے ایسا نہ ہو, رک جائیں نہ آئیں, کیونکہ آئے تو اسٹیبلشمنٹ بھی وہی ہے, وزیر داخلہ بھی وہی ہیں, نظام بھی وہی ہے, حکومت بھی وہی ہے, ٹیکٹکس بھی وہی ہوں گے کہ جس طرح پہلے ہوا ہے. تو اس میں تو بہت حالات بڑے خراب ہوئے, ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں, تباہی بڑی ہوئی ہے, اور بس وہ ڈرا رہے ہیں کہ یہ ہوگا. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کو تشویش ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. پہلے آپ دیکھیے آزاد کشمیر میں کیا حالات ہیں, خیبر پختونخوا میں دیکھیے, بلوچستان میں دیکھیے. تو اب یہ ایک اور ٹاسک سر پر آ جائے تو کتنا کر لیں گے جبر, ہر دفعہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. مگر اس دفعہ تیاری بھی اور ہے. جنید اکبر نے کہہ دیا کہ اس دفعہ جس نے بھی آنا ہے سوچ کر آنا ہے کہ جان بھی جا سکتی ہے. پہلے نہیں پتا تھا, اب اس سوچ کے ساتھ آئیں گے, اور پہلے گھر سے تیار ہو کر آئیں کہ اب واپسی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ نظر یہ آ رہا ہے, جو ہم تک ایکسکلوسیو انفارمیشن میں جس طرح سے کہہ رہا تھا آپ کو دیں گے, کہ شاید اس دفعہ سہیل آفریدی اور ان کے دیگر لوگوں نے پلان مختلف بنایا ہے, اور وہ یہ نہیں ہوگا کہ سیدھا چلیں گے اور ڈائریکٹ بس یہاں پر پہنچ گئے اور بس جی یہاں پر ہم نے آنا ہے, اور پھر وہی آنسو گیس کے شیل چل رہے ہوں گے, ادھر ادھر گرفتاریاں ہو رہی ہوں گی, اور جی اس طرح سے ہوگا. نہیں, اس دفعہ سوچ مختلف ہے. ایک تو یہ کہ اوپن میں اس طرح سے نہ آئیں, پھر ایسا کچھ کریں کہ کم از کم 20-25 دن لگیں, 20-25 دن یہ سارا معاملہ ہو, اور کچھ ایسی جگہ کا انتخاب شاید وہ کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر وہ ٹھہر سکیں, کافی زیادہ لوگ اکٹھے ہو سکیں. اور جس طرح سے کشمیر میں دیکھا گیا ہے, کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی جس طرح سے کر رہی ہے, وہاں پر ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں, شاید اس طرح کی سوچ. تو بہرحال یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے ہم اس احتجاج کو, یہ لانگ مارچ ہے, یہ سارے معاملات ہیں, کم از کم 20-25 دن تک ہم لے کر جائیں. تو اب دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے. جہاں تک بات ہے خان صاحب کی, تو اب تو ان کے شدید ترین ناقد, ان کے اپنے کزن بہنوئی حفیظ اللہ نیازی صاحب, وہ لکھ رہے ہیں کہ جی میں اپنی رنجش خان سے ختم کرتا ہوں, اور خان کو راستہ دینا پڑے گا تبھی نظام کو راستہ ملے گا. خان صاحب نے جو کتابیں منگوائی ہیں, یا ابھی جو کتابوں کا بتایا گیا ہے عدالت میں, وہ بھی بڑی دلچسپ ہیں.
یعنی 500 کتابیں کہا جا رہا ہے جن کو پرووائڈ کی گئی. اگر یہ بات درست ہے اس کا مطلب ہے 3 سال میں 500 کتابیں تو وہ شخص پڑھ چکا ہے, اور پھر کہتا ہے جی مزید کتابیں مجھے نہیں پرووائڈ کی جاتی. کچھ کتابوں کی فہرست ہے جو اسلام کے بارے میں ہے, علامہ اقبال کی ہیں, وہ میں آپ کو آگے چل کر اس کے بارے میں بتاؤں گا. تو وہ دیکھیے جب گیا تو اسی سوچ کے ساتھ گیا تھا کہ جی ہو سکتا ہے کہ اب باقی جتنی میری زندگی ہے مجھے جیل میں گزارنی ہو تو میں اس کے لیے تیار ہوں. یہ بات وہ پہلے بھی کہتے رہے اور نظر بھی آیا ہے, ان کے شدید ترین ناقدین بھی کہہ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں کہ بھائی وہ نہیں ٹوٹ رہا. اور اس کی تاریخ یہ بتاتی ہے جب وہ کرکٹر تھا اس وقت بھی یہی باتیں سامنے نظر آتی تھیں. تو اب یہ باتیں تو ناقدین لکھ رہے ہیں. باقی جناب اب ظاہر ہے کہ پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کو کسی طرح سے ساتھ ملایا جائے, کوئی بات چیت کی جائے, کیونکہ اب تو کرنی پڑے گی. یہ بات طنزاً اب پیپلز پارٹی کر رہی ہے. ندیم افضل چند نے کہا ہے کہ جی اب تو یہ کریں گے, اب تو نون لیگ بات چیت کرے گی, ان کو کرنی پڑے گی. انہوں نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ اب یہ گھر گرنے والا ہے, کیونکہ آرکیٹیکٹ نے کہہ دیا ہے, یعنی محسن نقوی صاحب آرکیٹیکٹ, سارا نظام بنانے میں چلانے میں جو بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ان کو اکٹھا کرنے میں نگران وزیر اعلیٰ تھے, الیکشنز کے دوران ان کی نگرانی تھی, سب کچھ ہوا. تو جب آرکیٹیکٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہ گھر گر رہا ہے تو اب تو اس میں رہنا بے وقوفی ہے. تو اس نے کہہ دیا ہے تو یہ گھر گر رہا ہے, بنانے والوں نے, تو اس کے بعد نہیں اس میں رہنا چاہیے. ندیم افضل چند کے الفاظ ہیں. تو اس پر طارق فضل چودھری پاس جو جواب نہیں تھا, دیکھیں جی اگر اسپیس کم ہوگی یا کچھ بھی ہوا تو سیاستدانوں کو قصور ہوگا, جو بھی ہوگا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قصور ہے, ہم ہی غلط ہیں, سیاستدانوں نے جو کیا ہے تو ناکامی نہیں کی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ سید حسن مرتضیٰ صاحب جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو الگ ہو گئے ہیں, ہمیں ان سے بہت پیار تھا, بڑی محبت کی شادی تھی اور اس علیحدگی پر ہمیں دکھ بھی ہے. یہ بات انہوں نے علینا شگری صاحبہ صحافی ہیں, اے بی نیوز پر پروگرام کرتی ہیں, ان کے پروگرام میں کوآرڈینیٹر وزیر اعظم کو یہ کہی ہے. اور دوسری طرف نون لیگ کے رہنما رانا احسان افضل صاحب تھے, ان کو کہا ہے کہ جی ہم تو بڑی محبت سے شادی کی تھی, پیار تھا, لیکن اب علیحدگی ہو گئی, ہمیں بڑا دکھ ہے اس پر کہ ہمارے کارکنوں کو گولیاں بھی لگ رہی ہیں, گالیاں بھی ہمیں پڑ رہی ہیں, عاصمہ بخاری صاحب آ جاتی ہیں اور ہمیں گالیاں دیتی ہیں, ایسی گفتگو کرتی ہیں, یہ ان کا شکوہ ہے. اچھا اب دیکھیے ایک طرف جماعت اسلامی نے آج احتجاج کی کال دی ہوئی ہے کہ جی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اس پر ہم احتجاج کریں گے. اور کل 8 اگست سے پہیہ جام ہڑتال کا اعلان گڈس ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن نے کر دیا ہے کہ جی میں سمجھ نہیں آ رہی, روز ڈیزل اوپر نیچے ہو جاتا ہے, عالمی سطح پر نیچے جاتا ہے تو یہاں ٹیکس لگا کر اوپر کر دیا جاتا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, تو ہم پلاننگ نہیں کر پا رہے. اب آپ دیکھیے نا کہاں سے انویسٹمنٹ آئے گی جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس وقت قیمتیں کیا ہو جانی ہیں, ٹیکس کتنا کس جگہ پر کیا لگ جانا ہے. آپ پلان کیسے کریں گے کہ اپنے کاروبار کے بارے میں انویسٹمنٹ کیسے لائیں گے. تو یہ حال ہو گیا اس وقت یہاں پر. اچھا آج جناب چونکہ جسٹس نصرت الہی صاحب سپریم کورٹ کی جج ریٹائر ہو رہی ہیں تو انہوں نے ایک تو بلے کا نشان چھینا, یہ ان کے کریڈٹ پر جو باتیں کی جا رہی ہیں. اور اس ریفرنس میں جو حکومتی اٹارنی جنرل کی طرف سے جو پیغام ان کا سنایا گیا اس میں بتایا گیا جی فوجی عدالتوں میں سویلینز ٹرائل کی توثیق کی اور پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کے متعلق فیصلے کو کالعدم کیا. یعنی مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو نہیں ملنی چاہیے. یہ 3 ان کی ہائی لائٹس ہیں, بلے کا نشان چھیننا, مخصوص نشستیں چھیننا اور سویلینز کا فوجی ٹرائل کروانا یا اس کو صحیح قرار دینا. یہ 3 ہائی لائٹس ہیں ان کے کریئر کی. اور یہ وہاں پر بتایا بھی گیا ہے کہ جی یہ سویلینز کا ٹرائل انہوں نے ہونے دیا اور 45 دن کا کہا تھا اس فیصلے میں, وہ بتایا گیا 45 دن کا, اور اس پر حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا, اپیل کا حق بھی نہیں دیا. تو یہ ہے نظام, جو کرنے کے کام میں وہ کرنا ہی نہیں. سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی, جیسے بھی سپریم کورٹ اب 26 سیاسی ترمیم کے بعد اس کو بھی نہیں ماننا, اپنی مرضی چلائیں. اور یہ خبر بھی سن لیجئے کہ پیپلز پارٹی کی ناراضگی تب سے شروع ہو گئی تھی کہ جوڈیشل کمیشن میں جہاں پر ججز کی تعیناتی ہوتی ہے وہاں پر ان کو حصہ پورا نہیں ملا تھا. تو یہ گائے جو پاکستان کی معیشت کی ذبح کی گئی ہے, اس نظام کی ذبح کی گئی ہے, اس میں سے گوشت کا حصہ وہ نہیں ملا. اب ججز بھی ان کی مرضی کے تعینات اس طرح سے نہیں ہوئے دوسرے ٹینور میں, تو اس سے ناراضگی بنی ہوئی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اقتدار میں حصے کا پھڈا ہے سارا, تو اب اس میں آگے لڑائی ہے. اور ابھی تو صوبوں کا معاملہ آئے گا, پھر یہ دیکھیے کیا ہوتا ہے, کس طرح سے چیزیں آگے چلتی ہیں. اچھا ایک اور چیز یہ کہ اب تو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ کو بھگو کر جوتے مارے گئے ہیں. یہ بات فیصل چودھری صاحب نے کی ہے, اور سینٹر فنان اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, ندیم افضل چند صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سینٹر فنان اللہ نون لیگ کے ہیں, اور اس کا کوئی جواب نہیں دے پاتے. جب فیصل چودھری کہتے ہیں نا کہ پہلے تو آپ اس کا جواب دینا کہ آپ کو بھگو کر جوتیاں ماری گئی ہیں, چوک میں جوتیاں ماری ہیں, آپ کے اپنے بندے نے ماری ہیں, جو کہ سینیٹر بھی ہے, جو وزیر داخلہ بھی ہے, کابینہ کا بھی حصہ ہے,
اس نے آپ کو جوتیاں ماری ہیں, آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نہیں اس کو چھوڑیں, اس کو چھوڑیں. اب یہ چکر ہو رہا ہے کہ صدارتی نظام کی بازگشت ہے کہ صدارتی نظام آئے گا, اور یہ مالی نظام کی چھٹی ہو رہی ہے, اور نون لیگ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہے. ٹک ٹاک ٹک ٹاک ٹک ٹاک ہے. ندیم افضل چند صاحب نے اپنے چیئرمین کا بیان دہرا دیا ہے, بلاول بھٹو صاحب کا, اور اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ آگے نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اب پھر ٹکرانے کا فیصلہ کر چکی ہے, اور پاکستان کی تاریخ کی انوکھی جماعت ہے جس پر اتنی گرفتاریاں, جماعت کو کنسیڈر نہیں کیا گیا, توڑ دی گئی, جو کچھ ہو سکتا تھا کیا گیا, لیکن وہ اتنا ظلم سہ سہ کر وہ ایک پتھر کی طرح بن گئے ہیں, یعنی پھر نکلے ہیں. اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پشاور سے زیادہ, یعنی جلد سے زیادہ امپیکٹ لاہور اور کراچی کا آیا ہے, چونکہ وہاں تو نکل نہیں دیا لوگوں کو, گرفتاریاں ہوئی ہیں کراچی میں, لاہور میں ڈنڈے برسائے گئے, سب کچھ ہوا, تو وہاں نکلنا بڑی بات ہے. کوئی جماعت پاکستان کی تاریخ میں نہیں کر سکی کہ اس طرح سے اقتدار سے نکالے جانے کے بعد اور سارا کچھ ہو جائے, کارکن گرفتار, مقدمے چل رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اور پھر بھی وہ نکل رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے. اور یہی صورتحال تھی تو 27 کو بھی نکلیں گے. تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ اس جماعت نے بدل دی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ان کے لیڈر کی ایک سوچ ہے جو نہیں ٹوٹ سکا. وہ کہتے تھے جی یہ تو ایک دن ہی برداشت کر سکے گا جیل میں, یہ نشہ کرتا ہے, فلاں کرتا ہے. سارے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں, اور اب موازنہ ہو رہا ہے کہ اگر ان حالات میں نواز شریف, زرداری, جو بھی ہوتا, وہ کب کی ڈیل کر چکے ہوتے اور کب کے نکل گئے ہوتے, اور اگلی ڈیل کے انتظار میں ہوتے کہ اقتدار میں آنے کی ڈیل اب کیا کرنی ہے, کیونکہ 4.5 سال گزر گئے ہیں. اب تو وہ اگلی باری کے چکر میں ہوتے اتنے عرصے میں. تو یہ خان صاحب ہیں کہ جی 3 سال ہو گئے ہیں اور وہ جیل میں ہی ہیں اور ٹوٹ نہیں رہے, اور اب پھر وہی ہے کہ جی کرنا کیا ہے, کس طرح سے چلا جائے. حال یہ ہے کہ ان کے ساتھ خود کام کرنے والے سابق وزیراعظم شاہد خان عباسی, جن کو نون لیگ نے وزیراعظم بنایا تھا, نواز شریف کی چوائس تھے, شہباز شریف کی چوائس تھے, جب ان سے کہا گیا کہ جی وزیراعظم اعتماد کھو چکے ہیں, برسٹر گوہر نے کہا ہے اعتماد کھو چکے ہیں, تو اعتماد آئے گا نہیں آئے گا پیپلز پارٹی سے مل کے, وہ کہتے ہیں اعتماد کھو چکے ہیں. تو شاہد خان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, اعتماد کبھی تھا ہی نہیں تو کھو کیسے سکتے ہیں. آج بازار میں کسی سے بھی جا کر پوچھ لیں کہ آپ کو ان پر اعتماد ہے, وہ آپ کو بتا دے گا. پھر ندیم افضل چند صاحب نے آصمت شیرازی صاحب کے شو میں کہا ہے کہ میرے بھائی کو ریلیکس کریں, وقفہ کر لیں. طارق فضل نے کہا نہیں میں بڑا ریلیکس ہوں, آپ بے فکر رہیں. اتنی مشکل میں ڈاکٹر صاحب کو نہیں دیکھا, 10-15 سال سے پروگرام کر رہے ہیں, میں نے ڈاکٹر صاحب کو پہلی دفعہ مشکل میں دیکھا ہے. طارق فضل چودھری کے بارے میں ندیم چند نے کہا, تو مشکل میں نہ ہو تو کیا کریں. اب دیکھیے خان صاحب کے ناقد ہیں صحافی زاہد عابد صاحب, انہوں نے کیا لکھا ہے. لکھتے ہیں عمران خان کے جیل میں 3 سال. فلم مولا جٹ کا ڈائلاگ ہے, مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا. وہ سیاستدان نہیں, لیڈر ہے, اور لیڈر اب نارمل لوگ ہوتے ہیں, ان کو عام انسانوں سے ہٹ کر ڈیل کرنا پڑتا ہے. وسیم اکرم کہتا ہے ٹیسٹ میچ یقینی ڈرا ہوتا نظر آ رہا ہوتا تھا, ہم ریلیکس ہونے لگتے تھے, لیکن کپتان کہتا تھا آخری سیشن میں جان لگا کر بالنگ کرو تاکہ اگلے ٹیسٹ میچ کے لیے تمہارا جسم اور ذہن تیار ہو, تم زیادہ فٹ ہو جاؤ کہ تھکے ہوئے ہو اور سٹیمنا بلڈ ہوگا. فاسٹ بالر کو کہتا تا پوری جان لگا کر بال کراؤ, چاہے نو بال ہو جائے, وائڈ ہو جائے, مجھے وکٹ چاہیے, یعنی تم نے اسٹرائک کی طرف جانا ہے, اٹیک کرنا ہے. ٹانگ میں ہیئر لائن فریکچر ہوا, عام ذہن کا کھلاڑی ہوتا فٹ ہونے تک گراؤنڈ نہ جاتا, لیکن اس نے اس فریکچر کے ساتھ بالنگ چھوڑ دی, کپتانی کی اور ساری توجہ بیٹنگ پر کر دی, اور پھر فٹ ہو کر نمبر 1 آل راؤنڈر بن گیا. سب سے بڑے میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں نوجوان کرکٹر 4 چکر لگاتے ہانپ جاتے تھے, یہ 40 سال کی عمر میں 6 چکر لگاتا تھا. کیریئر کی آخری اننگز میں 50 بنائی جو ورلڈ کپ فائنل تھا, کیریئر کی آخری اننگز تھی ورلڈ کپ فائنل جو جیتا 1992 میں, آخری اننگز میں 50 بنائی اور آخری گیند پر وکٹ لی, آخری میچ ورلڈ کپ ونر بنا. عمران کو ہرانا ہے تو اسے پورے 5 سال کے لیے وزیراعظم بنا دو, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں. یہ جی خان صاحب کے 3 سال مکمل ہونے پر ان کے ناقد صحافی زاہد عابد نے یہ خان صاحب کے بارے میں لکھا ہے. اچھا, اب بتایا جا رہا ہے, خبریں یہ ہیں کہ اس وقت نون لیگ کے لوگ, حکومتی لوگ اور پیپلز پارٹی کے بھی جو حکومت میں شامل ہیں, اس وقت خوفزدہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ تحریک انصاف والوں کے ساتھ ہو گیا ہے, جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا ہے, اب تو ہمیں ان سے ہمدردی بھی ہوتی ہے, پیار بھی آتا ہے, رشک بھی ہوتا ہے کہ یہ کتنا برداشت کر گئے ہیں. کاروبار تباہ ہو گیا, چار دیواری کا تقدس پامال ہو گیا, جیلوں میں لوگ ان کو جو کچھ برداشت کرنا پڑا, اس کے بعد مرے ہیں, بیماریوں سے مرے ہیں, بیمار ہیں, شدید بیمار ہیں جنرلی. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو دیکھیں, سینیٹر اعجاز چودھری کو, میاں محمد رشید کو, عمر سرفراز چیمہ کو دیکھیں, شاہ محمود قریشی کو دیکھیے, جیل کاٹ رہے ہیں. تو جب ہماری باری آنی ہے تو کیا ہونا ہے, چونکہ نظام کبھی نہ کبھی تو لپیٹا جانا ہے جو کلیپس کر گیا, تو اس سے اب وہ خوفزدہ ہیں کیا ہوگا. یہ حالات ہیں. اچھا,
اب تو ایک سینئر سیاستدان بقول شاہد خان عباسی کے کہہ رہے ہیں کہ جی ملک اس نہج پر آ چکا ہے کہ سمجھدار سیاستدان نے کہا کہ مارشل لا لگا دیں، ہماری جان چھوڑوائیں. یہ نظام کولیپس کر چکا ہے، اور یہ جو باریاں لگی ہوئی ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی اور جس طرح سے کر رہے ہیں جان چھڑائیں، مارشل لا لگا دیں، تو چیزیں صحیح طرح سے یعنی فل کنٹرول میں تو لے لیں. یہ ہائبرڈ نظام سے تو کچھ نہیں مل سکا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.